Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online classes. और इंग्लिश ऐसे की इस क्लास में जैसा कि हम एज ए ट्रेडिशन कुछ चीज़ों को डेली बेस पर परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, जिसमें से एक तो जो मेथडोलॉजी है उसके सारे पॉइंट्स को रिवाइज किया जाएगा और एक नए टॉपिक पे डेली बेस पे हम बात करेंगे। मेरे पास स्टूडेंट्स की कुछ असाइनमेंट्स आई हैं जिनको मैंने काफ़ी हद तक एवेल्यूएट कर दिया। इंशाअल्लाह ताला वीकेंड्स तक आप लोगों की सारी असाइनमेंट्स मेरे पास आ जानी चाहिए और संडे वाले दिन आप लोगों को, अब मैं इस संडे से इंशाअल्लाह ताला एक इंटरेक्शन भी स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ भी, न्यू स्टूडेंट्स के साथ भी। वो भी जूम पे हम वीडियो इंटरेक्शन कर लिया करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी जो असाइनमेंट्स है वो भी एवेल्यूएट होकर आपको मिल जाया करेंगी। तो आज का जो टॉपिक है विद रेफरेंस टू इंग्लिश एसे, विद रेफरेंस टू कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रीजन उसकी ये है कि हम पिछले कई सालों से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू सोशल मीडिया बहुत सी ऐसी चीजें देख रहे हैं। पाकिस्तान के जो मेन पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, जिसमें एग्जेक्टिव्स हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और प्रिंट मीडिया है, जिसको मैस मीडिया भी कहते हैं। तो जुडिशरी से रिलेटेड मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसके ऊपर बहुत सी रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स भी हैं। रिफॉर्म्स विद रेफरेंस टू दैट के कुछ रिवाइवल भी हमें अपने इदारों में नजर आता है। तो उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे डिटेल में। और जो आज का टॉपिक है इसको मैंने खुद ही फ्रेज किया है, इस टॉपिक को खुद ही मैंने आप समझ लें कि बनाया है। और जो टॉपिक है वो जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान है, पेन्स और गेन्स। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो अपने साथ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लेके आता है विद रेफरेंस टू सोशल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म के होने की वजह से या इस प्रोसेस से गुजरने के दौरान कौन सी ऐसी मुश्किलात आई और रिजल्टेंटली जब जुडिशरी एक्टिव होके, इंडिपेंडेंट होके हमारे सामने आई तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान पिछले 10, 12, 15 सालों में कौन कौन से ऐसे पेन्स और कौन कौन से ऐसे गेन्स थे जो हमें मिले। अब हमने इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, यानी एग्जामिनर जो हमसे डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आज के टॉपिक की तरफ हम जाते हैं जी। आज का जो टॉपिक है जी उसकी हम पहले सबसे पहले देखेंगे जी आउटलाइन, सॉरी टॉपिक को पहले देख लेते हैं, बाद में फिर उसकी हम स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। टॉपिक है जी जुडिशियल एक्टिविज्म, पेन्स एंड गेन्स इन पाकिस्तान। जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है वो क्या है, कॉमा, उससे पाकिस्तान यानी मुमलकत खुदादाद को कौन कौन सी मुश्किलात इस प्रोसेस के दौरान और इसके हो जाने के बाद पेश आई, और नंबर 2, इससे हमने गेन क्या किया, हासिल क्या किया, प्रैक्टिकल रियलिटीज हमारे सामने कौन सी आई, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कौन सी हुई, रिफॉर्म्स कौन से आए, किस हद तक जो अदल है वो एक आम पाकिस्तान के शहरी को मुयस्सर हुआ या आज के रोज भी मुयस्सर है, अगर है तो किस तरह का है, क्या शराफिया के लिए अदल और है, स्पीडी जस्टिस और है, एक्सपीडिशियस किस्म का जो जुडिशरी का प्रोसेस है वो और है, और एक आम पाकिस्तानी, एक आम आवाम के लिए और है। इसके ऊपर हम एक एनालिसिस भी करेंगे। याद रखिएगा खुद जस्टिस के बारे में या जुडिशरी की परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा जाता है कि जो जजमेंट्स हैं, जो वर्डिक्ट्स हैं, जो फैसले हैं, वो अल्फाज में या कोर्ट ऑर्डर्स में नजर नहीं आने चाहिए, बल्कि सोसाइटी में उसकी इम्प्लीकेशन नजर आनी चाहिए। और अगर वो फैसले सही भी हों और एक मुद्दत और एक मुतय्यन वक्त के अंदर ना हो, तो फिर भी
وہ جوڈیشری کا یا عدل کا ڈینائل ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے, ایک پروورب ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو دیکھیں گے پاکستان میں جسٹس, جوڈیشری اور عدل سے متعلق کیا معاملات چل رہے ہیں. تو ایز پر آر پروسیس, چونکہ ہم کمپیریٹیو ایگزامینیشن کی پریپریشن کر رہے ہیں, تو مقابلے کے امتحان میں آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, چاہے پی ایم ایس ہے, چاہے سی ایس ایس ہے, چاہے یو پی ایس سی یا آئی اے ایس کا انڈیا کا ایگزام ہے. بعض کا آپ کے روٹین کے ایگزام بھی ہوتے ہیں, جس طرح آئی بی کا ایگزام ہوتا ہے, منسٹری آف ڈیفنس کا ایگزام ہوتا ہے, نیب کا ایگزام ہوتا ہے. وہاں پر بھی آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے, لیکن اس ایسے کی جو ورڈز ہیں وہ کم ہوتے ہیں, لمیٹڈ ورڈ 1000 سے 1500 تک ہوتے ہیں, تو ٹائم بھی کم ہوتا ہے. بعض کا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, بعض کا 2 گھنٹے ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی انگلش ایسے جو ہے 50 مارکس کا ہوتا ہے, تو اس کا پھر ٹائم کم ہوتا ہے, تو ورڈنگ بھی کم ہوتی ہے. تو اس کے اکارڈنگلی ہی ہم نے مینج کرنا ہوتا ہے, یعنی ٹائم کے اکارڈنگلی مینج کرنا ہے. تو اس لیے جو بھی آپ پلیٹ فارم, جو بھی ایگزامینیشن میں آپ جا رہے ہیں, اس کا جتنا جو ایک پرسکرائب ٹائم پیریڈ ہے اور جتنے اس کے مارکس ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے اپنا رف ورک کا ٹائم نکالنا ہے. تو ود ریفرنس ٹو ہائیسٹ کمپیریٹیو ایگزامینیشن آف پاکستان اور انڈیا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں. تو اس 3 گھنٹے میں سے ہم پہلے گھنٹے یا پہلے 45 منٹ میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رف ورک کر لیں. تو ہم سب سے پہلے رف ورک کی طرف جائیں گے, اور سٹیپ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو لاسٹ پیج پر لکھ لینا اور اس کے سیگمنٹس بنا لینے. اس کو لمٹ کرنا بھی کہتے ہیں, ٹاپک کو سیگمنٹیشن بھی کہتے ہیں. تو مین کی ورڈز جو ہیں اس کو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, سرکل بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس ڈفرنٹ کلرز اس وقت موجود ہیں, تو میں کیا کرتا ہوں, اس کو ڈفرنٹ کلرز سے ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. یہ ہمارے لیے آگے جا کے فائدہ مند بھی ہوگا, اور اس سے ہم کی ورڈز کو آپ ان اے وے ایزیلی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی, ہمارے پاس جو میجر ورڈز اس ٹاپک میں ہیں, جب ہم نے اس کو لمٹ کیا تو دیز ورڈز آر جوڈیشل ایکٹیویزم. میجر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی جا رہی ہے. دوسرا امپورٹنٹ کی ورڈ ہمارے ٹاپک میں پینز ہے. تیسرا امپورٹنٹ کی ورڈ گینز ہے. اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی پینز اینڈ گینز ود ریفرنس ٹو پاکستان پوچھ رہا ہے. تو کلوز اینڈڈ ایسے ہے, اوپن اینڈڈ نہیں ہے. وہ پوری دنیا کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, وہ دنیا کا نظام عدل کے بارے میں نہیں ایگزامینر بات کر رہا, بلکہ ایگزامینر پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو آپ کا فل سٹاپ کے بعد جو ورڈنگ لکھی ہوتی ہے اس کو پرومپٹر آف دا ایسے بھی کہتے ہیں, کہ ایگزامینر کس چیز پر فوکس کر رہا ہے. تو ایگزامینر یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے ڈسکس کریں. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگری ڈس اگری, وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے آرگیو, وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ایکسپلین. یہ ہر ایک ورڈ کے ڈفرنٹ میننگ ہے. لیکن جب وہ ڈسکس کرنا کا ہمیں کہہ رہا ہے تو یہ ایکسپوزیٹری ایسے ہے, ایکسپوزیشن مانگی جا رہی ہے آپ سے, انالیسز مانگا جا رہا ہے, کمپیریزن مانگا جا رہا ہے, ہر آسپیکٹ کے اوپر آپ سے آپ کی رائے مانگی جا رہی ہے, اور آخر میں آپ پر چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ کس آسپیکٹ میں اس کو دیکھتے ہیں, آیا پینز زیادہ ہیں یا گین زیادہ ہیں. نمبر 2 سٹیپ ہم کیا کرتے ہیں, ایکسٹریکشن. واٹ از مینٹ بائی ایکسٹریکشن؟ لفظی مطلب ایکسٹریکشن کا اردو میں ہے اخذ کرنا. آپ نے اس ٹاپک کو جب آپ نے سامنے دیکھا تو آپ نے اس کے کی ورڈز ہائی لائٹ کیے, سرکل کیے. اب آپ نے اس میں سے کیا اخذ کیا کہ مین فوکس کیا ہے؟ تو مین فوکس وہ پوچھ رہا ہے رول آف جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان. یعنی جو ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک فینومینا دیکھ رہے ہیں, اور جو یہ اوریجنل ٹرم ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے چلی, جہاں مالبری ورسز میڈیسن ایک کیس, بڑا مشہور کیس ہے, پولیٹیکل سائنس اور لاء میں یہ کیس لاء کے تحت پڑھایا بھی جاتا ہے. اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم یا ججز یا ایپیکس کورٹس یا ہائر جوڈیشری کے سٹیٹس اور ان کی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی. اور ایک بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر ہیں جنہوں نے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دی, جس کو کہتے ہیں سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ دیا. تو سیپریشن آف پاور بھی امریکہ میں اس سے آئی, وہ کہ امریکہ کے علاوہ باقی ممالک میں اس طرح سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ نہیں ہے. جوڈیشری کو ایک سیپریٹ پرماننٹ اینٹی سمجھا جاتا ہے, اور وہ
किसी एग्जेक्टिव के या किसी और अथॉरिटी के डायरेक्टली अंडर नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दोनों क्वाइंसाइड करते हैं, इंटरट्वाइंड है, मिले जुले कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ चीजों में इनमें फर्क है। तो हमने बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर आज बात करनी है। ले जी, हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया कि रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियस सी बात है, पेन्स एक डिसएडवांटेज होता है और गेन्स क्या होता है, एडवांटेज होता है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई नुकसान भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा होता है, हम मेजर एस्पेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, यानी आपके टॉपिक में जो मेजर एस्पेक्ट जिस पे वो बात कर रहा है एग्जामिनर, ताकि याद रखें हम जो एक पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करें एग्जाम के दौरान, जो 3 घंटे का पेपर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का 2500 से 3500 वर्ड्स में हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम इसके मेजर एस्पेक्ट्स को पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं तो हम फोकस करते हैं, रेलेवेंट होते हैं टू द टॉपिक और डेविएट नहीं करते टॉपिक से। तो मेजर एस्पेक्ट तो जुडिशियल एक्टिविज्म है। आपके आज के टॉपिक में जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस होगा, उसके एडवांटेजेस यानी गेन्स, डिसएडवांटेजेस यानी पेन्स। एज ए कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म को जब पूरी दुनिया में देखा जाता है, तारीख में देखा जाता है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में 21वीं सदी में देखा जाता है, तो इसको विद रेफरेंस टू गेन्स देखा जाता है दुनिया में। लेकिन विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर उस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म के बावजूद भी उस मेयार का जस्टिस अवेलेबल नहीं है एक जनरल पॉपुलेशन को, आम मैसेज को, जिसके बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है उसके रीजंस भी हैं, कुछ फेलियर्स हमारी गवर्नमेंट्स का भी है और कुछ फेलियर्स हमारी जुडिशरी इटसेल्फ अपना एक इदारे के तौर पे भी है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म तो कर गए लेकिन जुडिशरी को उस तरह से रिफॉर्म ना कर सके। अभी मैंने आपसे एक प्रोवर्ब डिस्कस किया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म का आवाम, एक आम शहरी के लिए क्या फायदा, जिसको जस्टिस अगर मिल रहा है और वो भी डिलेड मिल रहा है, तो वो तो डिनाई किया जा रहा है अदल को। इसके ऊपर हम बात करेंगे। चौथे स्टेप में हम थिंकिंग पैरामीटर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप गौर से देखें तो ये जो टॉपिक है ये विद रेफरेंस टू पाकिस्तान है, क्लोज एंडेड है। तो इसमें हम पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में पैरामीटर सोच सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से पेन्स आई, कौन सी गेन्स आई, लीगल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, सोसाइटी में इसके कौन से इंप्लीकेशंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सोशल एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, क्योंकि जुडिशियल जब एक्टिविज्म हुआ पाकिस्तान में तो काफी हद तक बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए, गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे डिसीजंस को भी चैलेंज किया गया, नल एंड वॉइड किया गया, एब इनिशियो नल एंड वॉइड किया गया। और स्पेशली चौधरी इफ्तिखार साहब जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं, रेकोडिक, सैंडक और इससे रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, गवादर पोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जिससे कुछ इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए पाकिस्तान को। तो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, फिर पूरे ग्लोब में दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है, दुनिया हमें किस तनाजुर में देख रही है जुडिशियल एक्टिविज्म में। और हम एक आइडियोलॉजिकल रिलीजियस सोसाइटी भी हैं। पाकिस्तान जो है ये कोई सेकुलर रियासत नहीं है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो इसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या हुए जो जुडिशियल एक्टिविज्म के, और उससे हमारे जो सोसाइटी में एक रिलीजियस आप समझ लें कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं, उसके ऊपर इसके क्या असरअंदाज हुए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्योंकि रिलीजन इस्लाम में जो रियासत का कॉन्सेप्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अदल है। याद रखिएगा कोई भी रियासत जुल्म से तो चल सकती है लेकिन अदल के बगैर नहीं चल सकती। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से इस कॉल को मंसूब किया जाता है। और आप इस्लामी रियासत जो कि मदीना की रियासत से आगाज हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में,
اور پھر خلفائے راشدین کے ادوار آپ دیکھتے ہیں، امیاد ڈائنسٹی دیکھتے ہیں، عباسی ڈائنسٹی دیکھتے ہیں، اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور دیکھتے ہیں، تو آپ کو جو ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اسلامک امپائرز فال ہوئیں، کمزور ہوئیں، نقصان کا شکار ہوئیں، تفرقے میں پڑ گئیں، فتنہ کا سامنا کرنا پڑا، اس کے پیچھے ریزن جوڈیشری تھی، اس کے پیچھے ریزن عدل کے تقاضے پورا نہ ہونا تھا. اور مسلمان اسلامی امپائر جو 3 بر اعظموں تک پھیلا دی، اس میں ان 3 بر اعظموں میں رہنے والے قوموں کا اسلام میں جوک در جوک آنا، اسلام کو ایک ایز اے مذہب قبول کرنا، ایز اے دین فالو کرنا، اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ رول اسلام کے نظام عدل کا تھا. تو اس ریلیجیس پرسپیکٹو میں پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ایک پیرامیٹر، ایک تھنکنگ پروسیس سے گزرنا ہے کہ ریلیجیس ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیجز کیا تھے اس جوڈیشل ایکٹیویزم کے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سٹیپ نمبر 5 میں ہم ویریبل ڈیولپ کرتے ہیں یا رف آؤٹ لائن بناتے ہیں. تو میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ آپ کی جو رف آؤٹ لائن ہے اس کی 3 ہیڈنگز تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، یعنی انٹروڈکشن، جو مین تھیم ہے اس کا کانسیپچول یا کانٹیکسچول انالیسس یا کانسیپچول فریم ورک، اور تیسری ہیڈنگ کنکلوژن. باقی جو بیچ کا پورشن ہوتا ہے اس میں جو میجر ویریبلز یا میجر ایریاز جو ایگزامینر ہم سے فوکس کرنے کو کہہ رہا ہے، یا جو ہم میجر فیچرز اپنے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کی ہم میجر ہیڈنگز بناتے ہیں. تو دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ کے سامنے رف آؤٹ لائن میں انٹروڈکشن ہے. دوسرا آپ کا، جس طرح آپ نے اس سے پریویس ایسے کیا تھا، اس میں آپ نے کانسیپچولائزیشن کے بعد اس کانسیپٹ کو ڈسکس کیا تھا. تو یہاں پر کانسیپٹ ہے کانسیپچولائزنگ دا ٹرم جوڈیشل ایکٹیویزم. اگر ٹیررزم پہ ایسے آیا تو آپ لکھیں گے کانسیپچولائزنگ دا ٹرم ٹیررزم. اگر گلوبل وارمنگ پہ آیا تو کانسیپچولائزنگ دا ٹرم گلوبل وارمنگ. اگر ویمن امپاورمنٹ پہ آیا ہے، جینڈر جو ہے ڈفرنسز یا جینڈر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آیا تو آپ وہ لکھیں گے. ہائر ایجوکیشن کے کانسیپٹ ہے. تو یہ بیسیکلی ایک پیراگراف آپ انٹروڈکشن کے بعد لکھتے ہیں، جس سے ایگزامینر کو ایک امیج بلٹ ہو جاتا ہے کہ اس 100-150 ورڈز کا، 150 ورڈز، 170 ورڈز کا یہ جو آپ کا ایک پیراگراف ہوتا ہے، اس سے ایک امیج بلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کے کانسیپچول اور کانٹیکسچول فریم ورک کا پتہ ہے. آپ کا نالج بھی شیئر ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی کنسپچول انڈرسٹینڈنگ ود ریفرنس ٹو دا ٹاپک جس کے اوپر آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں ہم باڈی کی طرف. تو اس کے بعد کی جو ہیڈنگز ہیں یہ باڈی کی ہیڈنگ ہے، جن کی پھر فردر سب ہیڈنگز بنتی ہے. تو پہلا، فیکٹرز وچ براٹ پینز ان دا پروسیس اینڈ سسٹم آف جوڈیشل ایکٹیویزم. جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک سسٹم، ایک نظام، ایک حالت ہمارے سامنے جو آئی، یہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو باڈی کی ہیڈنگز ہیں یہ آپ نے خود سے سوچنی ہوتی ہیں، خود سے بنانی ہوتی ہیں. اس کو بنانے کا جو طریقہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا میں دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ٹاپک کے میجر فیچرز ہوتے ہیں وہی آپ کی باڈی کے ویریبلز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جوڈیشل ایکٹیویزم پین اینڈ گینز کی اس نے پاکستان میں بات کی، تو ہم دیکھیں گے وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی ایسی کازز ہیں جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے پروسیس اور اس سسٹم جو اس کے بعد مارز وجود میں آیا اس میں پینز یعنی ڈس ایڈوانٹیجز لے کے آیا. کیا یہ فینومینا پاکستان کے لیے اس سسٹم میں ایڈجسٹیبل ہی نہیں تھا، یا پھر اس کو ایز اے ریٹرک کے طور پہ استعمال تو کیا گیا اپنے کچھ پرسنل انٹرسٹ اور گینز حاصل کرنے کے لیے بائی سم جسٹسز آف دا ایپیکس کورٹس؟ کیا ایک ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، یا ان ریئل سینس پاکستان کے سسٹم میں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا؟ تو ان فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے. What gains Pakistan acquired through judicial activism؟ تو پینز جب آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو گینز میں بھی کریں گے کہ کون سے ایسے گینز ہیں جو مملکت خدا داد پاکستان کو کولیکٹیولی ملے بھی. اور پھر ایک ویریبل ہیڈنگ یا میجر باڈی کی ہیڈنگ ہے کمپیریٹیو انالیسس آف دا رول آف جوڈیشل ایکٹیویزم. تو کمپیریٹیو انالیسس میں obvious سی بات ہے کون سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یعنی پینز ہیں اور کون سے گینز ہیں. تو جب آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو ناؤ اٹ وڈ بی یور اون ڈیسیژن کہ آپ اس کے حق میں لکھیں یا اس کے خلاف لکھیں. میں نے چونکہ آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی ہے کہ ہم کمپیریٹیو ایگزامینیشن میں جب جاتے ہیں
تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایریا جو ود ریفرنس ٹو دا ایگزامینیشن، چونکہ ہم کو آرٹیکل یا کوئی اپنی ایسی رائے کا اظہار تو کر نہیں رہے، ہم تو ایک ایگزام پاس کرنے کے لیے ٹاپک کو لکھ رہے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہیں، تو وہ رائے آپ دیں جو کہ ریاست کے قریب ترین ہو اور جو کنٹروورشل نہ ہو. تو being a student of political science, international law, international relation, history، میری اپنی ماننا یہ ہے کہ بے شک جوڈیشل ایکٹیویزم کے پینز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گینز کے، لیکن پھر بھی ایک ایسا فینومینا ہے جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے. تو جب آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں تو کوشش یہ کریں کہ پازیٹیو آسپیکٹ کو ہی آپ زیادہ فوکس کریں. ہاں پینز ہیں لیکن گینز بھی تو ہیں، تو ہم آپٹمسٹک وے میں اس کو ڈیلیور کریں. اگر میں اس ایسے کو اٹیمپٹ کروں گا تو میں اس کے گینز کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا، اور میرا جو اپنا سٹانس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نے تمام تر برائیوں کے باوجود پاکستان کو بینیفٹ کیا، جوڈیشری کو بینیفٹ کیا، ہمارے سسٹم کو کیا. جی سٹیپ نمبر 6 ہمارا ہوتا ہے کہ اب جب ہم نے رف آؤٹ لائن بنا لی تو اسٹوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں، اب ہر ایک ہیڈنگ کو جو کہ کانسیپچولائزیشن، فیکٹرز، گینز، پینز، کمپیریٹیو انالیسس، ان سب کے اوپر اب برین سٹارمنگ کریں گے، پوائنٹس بنائیں گے. اب پوائنٹس بنانے کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے تھنکنگ پیرامیٹر تو پہلے لکھے ہوئے ہیں، یعنی جوڈیشل ایکٹیویزم کانسیپچولائزیشن والا اگر ہم یہ والا پہلی ہیڈنگ کرتے ہیں، انٹروڈکشن لکھنے کے جو پروسیجر ہے یا جو میتھڈ ہے وہ انشاءاللہ وہ میں آپ کو پراپر سکھاؤں گا. انٹروڈکشن کے لیے کوئی برین سٹارمنگ نہیں ہوتی، یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ اور تھیسس سٹیٹمنٹ انٹروڈکشن میں لکھنی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ لیکچر ہے، وہ میں اس کو لکھنے کے آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گا، تب ہم اس ایریے کو چھیڑیں گے. اس وقت ہم کانسیپچولائزیشن سے سٹارٹ کریں گے. جوڈیشل ایکٹیویزم ہے کیا، تو ود ریفرنس ٹو ایڈمنسٹریٹو، لیگل اینڈ پولیٹیکل آسپیکٹس آپ نے اس کو کانسیپچولائز کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی برین سٹارمنگ کی طرف جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہماری جو برین سٹارمنگ ہم نے جس پوائنٹ پہ کرنی ہے وہ ہے کانسیپچولائزنگ دا ٹرم جوڈیشل ایکٹیویزم، یعنی جوڈیشل ایکٹیویزم کی ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں، فینومینن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کانسیپچولائز کریں گے. تو میں نے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم از این اپروچ ٹو ایکسرسائز آف جوڈیشل ریویو، یعنی جوڈیشری اپنے ہی ڈیسیژن، اپنے ہی فیصلوں کو ریویو کر سکتی ہے، اور a description of a particular judicial decision، یعنی جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے، کسی بھی پرٹیکولر جوڈیشل ڈیسیژن کی ڈسکرپشن، ڈیٹیلڈ انالیسز ہوتی ہے، in which judge is generally considered more willing to decide constitutional issues and to invalidate legislative اور executive actions، یعنی جس میں اگر کوئی پارلیمنٹ قانون پاس کرے اور جج یہ سمجھے، ہائر کورٹس یعنی ایپیکس کورٹ کے ججز یہ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کے اکارڈنگلی قانون جو ریاست کا آئین ہے اس کے تحت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ خود اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں، اس لیجسلیشن یا اس قانون سازی کو، یا پھر ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کسی بھی منسٹری کا جو منسٹر ہے وہ کوئی ایسا اقدام کرے، کوئی ایسا ادارہ بنا دے، جس طرح مشرف نے NRO بنایا، نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس، اکتوبر 5 2007 کو دیا، اور اس میں اس نے بہت سے بیوروکریٹس، پیپل پارٹی، نون لیگ اور جماعتوں کے لوگوں کو ایک اوور آل جس کو آپ کہتے ہیں نا عام معافی دے دی 8,500 کے قریب لوگوں کو، جس کو بعد میں پھر جوڈیشل ایکٹیویزم میں سب سے پہلے NRO کو نل اینڈ وائڈ ایب انیشو کہا گیا. نل اینڈ وائڈ ایب انیشو کا مطلب یہ تھا کہ عدالت نے انٹرپریٹیشن دی کہ کوئی بھی صدر، وزیر اعظم یا اسمبلی ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، ایسا کوئی ریکانسیلیشن آرڈیننس، نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس جو کہ صدارتی اپنی ایک پروویژنز ہوتی ہیں، صدر کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ قانون پاس نہ کرے تو صدر خود ہی آرڈیننس بنا دیتا ہے، ایکٹ بنا دیتا ہے، تو وہ آرڈیننس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. اب یہ کیونکہ جوڈیشری کے پاس طاقت تو تھی انٹرپریٹ کرنے کی، اور جوڈیشری نے اس طاقت کو استعمال بھی کیا، اور جوڈیشری نے ود
دا اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا، ایسے کسی کو عام معافی نہیں دی جا سکتی. ایک اور طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی جج کی اپنی پرسنل انٹینشن، اپنی پرسنل پروڈنس، اپنی پرسنل عقل مندی، اپنی پرسنل رائے ہوتی ہے انڈر دا امبریلا آف لا، جس کو وہ اپنے طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے. اس لیے بہت سے ملکوں میں جوڈیشل ایکٹیویزم سے یعنی ججز کا قانون کی باؤنڈری سے باہر آ کے اپنی رائے، اپنی پروڈنس، اپنی عقل مندی، اپنے جو انٹرپریٹیشن ہے، اپنے ذہن کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرنے سے ایوائڈ کیا جاتا ہے. بہت سے ممالک ایسے نہیں کرتے، بلکہ بہت سے ممالک میں جوڈیشری جو آئین میں لکھا ہوتا ہے، جو قانون کے پروسیجر ہیں، اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے، اس ایمبٹ کے اندر ہی رہتے ہیں. اور اس ایمبٹ کے اندر رہنے کو جوڈیشل ریسٹرین کہا جاتا ہے، جو کہ اپوزٹ ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کے. اس کا مطلب ہے کہ جو قانون بن گیا، جو آئین بن گیا، جو پینل کورٹس یا شریعہ کورٹس کے آلریڈی لیجسلیشن ہوگی، جج نے اس کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ دینا ہے. لیکن جج اگر اپنے تجربے، اپنی عقل مندی، اپنی پروڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اس کے اندازے کے مطابق انٹرپریٹیشن یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی اور یہ چیز اللیگل ہو رہی ہے، تو یہ اختیار اس کے پاس ہے اور وہ کوئی فیصلہ یا ورڈکٹ دے سکتا ہے، کسی چیز کو نل اینڈ وائڈ ایب انیشو کر سکتا ہے کہ یہ شروع سے ہی نل اینڈ وائڈ اس فیصلے کو میں کرتا ہوں اور اس کو میں نہیں مانتا. اور میں نہیں مانتا کا مطلب عدالت، ایپیکس کورٹ اس کو نہیں مانتی، یہ قانون یا عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو یہ طاقت جو جج کے پاس ہے اور اس طاقت کو ایکسرسائز کرنے کا جو عمل ہے، اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کہا جاتا ہے. مہذب دنیا میں بہت کم ایسا کیا جاتا ہے، کیونکہ جب جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے تو کسی اور ادارے کے ڈیسیژن، جس طرح پارلیمنٹ کی قانون سازی، پریزیڈنشل آرڈیننس یا کسی اور چیز کو obvious سی بات ہے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے اداروں کے آپس میں تصادم کے چانسز پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر ادارے اپنی حدود و قیور سے باہر چلے جائیں یا فرد واحد اتنا زیادہ طاقتور بن جائے کہ وہ جو مرضی فیصلہ دے دے، اور جس سے معاشرے میں سوشل جسٹس، رول آف لا کو خطرہ ہو، معاشرے میں کیاس پھیلنے کے چانسز ہوں، مہم پھیلنے کے چانسز ہوں، لا لیسنس ہونے کے چانسز ہوں، تو وہاں پھر جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کیا جاتا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں یہ پازیٹیو بھی ہے، جس طرح امریکہ میں ہوا. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جوڈیشل ایکٹیویزم سے یا ججز کے، ایپیکس کورٹ کے اس طرح کے ایکٹیولی چیزوں کو لا کی ایمبٹ سے باہر آ کے اپنی پروڈنس اور اپنی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی جب وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا معاشروں پہ اس کے پازیٹیو اثرات ہیں یا نیگیٹو اثرات ہیں. تو یہ تو ہم نے کانسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ کی. اب ود ریفرنس ٹو پاکستان اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کیا گیا سالو دا ایشوز ود ان ایگزسٹنگ لا. obvious سی بات ہے، قانون میں جب لیجسلیچر یعنی قانون ساز اسمبلی مقننہ جس کو کہتے ہیں، وہ کوئی ایسا قانون نہیں بناتے، وہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کرتے، وہ کوئی ایسے عوامل پہ کام نہیں کرتے، وہ کچھ ایسا نہیں کرتے کہ ایگزسٹنگ لا کے اندر اگر کوئی پرابلمز ہیں تو پھر عدالتیں اپنا رول ادا کرتی ہیں. سالو دا litigation about business, social and political issues اس پہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے لیے روٹین میں 184/3 ایکشنز اس کے تحت دیا جاتا ہے. جوڈیشری کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے پاس اس کو سو موٹو کہتے ہیں اور اس کو جوڈیشل ریٹ بھی کہتے ہیں. جوڈیشری کی ایک ریٹ ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں تو 5 امپورٹنٹ ریٹس ہوتی ہیں ہائر کورٹس اور ایپیکس کورٹس کے پاس. جس طرح اس میں ایک آ جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کوو ورنٹو، سرشراری، پروہیبیشن، سو موٹو. تو اس طرح کی 5-6 ریٹس ہیں جو ججز کو اور ایپیکس کورٹ کو اختیارات دیتی ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے کو انسٹرکشن دے سکتی ہیں، کسی بھی ادارے میں کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جو قانون کے خلاف ہے اس کو نلیفائی کر سکتے ہیں. کوئی ایسا قانون سازی ہو رہی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کی کسی روح سے، کسی اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، تو وہ بھی اختیارات ججز کے پاس ہوتے ہیں.
پاور آف جوڈیشل ریویو کہ اپنے ہی فیصلے کو وہ ریویو کر سکتے ہیں. ایک تو اپیل ہوتی ہے نا جس میں آپ ایک جج نے کو فیصلہ دیا تو اس سے ہائر کورٹ میں جاتے ہیں, اس جج کی اس فیصلے کے خلاف کسی اور کورٹ میں, سینئر کورٹ میں جا کے اپیل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریویو. ریویو بیسیکلی ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو جوڈیشری خود, ججز خود اپنے ہی فیصلے کو, وہ کسی اور کورٹ میں کسی اور ججز کے پاس نہیں جاتا, بلکہ جس کے خلاف فیصلہ آیا ہوتا ہے وہ ججز کو ایک درخواست دیتا ہے کہ پلیز اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. تو یہ بھی ان کا ایک ہے. کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ایز ایپیکس کورٹ, تو آبویس سی بات ہے جو ہائر کورٹ ہیں, سپریم کورٹس ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین یعنی محافظ بھی ہیں. محافظ ود ریفرنس ٹو دیٹ کہ یہ نہ ہو کہ جب آئین پاکستان میں 1973 کے آئین میں ایک چیز ڈکلیئر ہے تو کوئی بھی حکومت 2/3 میجورٹی کے وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی کر لے. جس طرح آئین پاکستان میں لکر یعنی شراب حرام ہے, آئین پاکستان میں قادیانی غیر مسلم ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی حکومت آئے اور 2/3 میجورٹی ہے, جی ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا تو اب یہ آئین قانون چینج ہوگا. نو, کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ اگر کچھ جائے گا تو پھر ججز اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں, اور اسی کو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ بغیر کسی پٹیشن کے, بغیر کسی سوٹ فائل کرنے کے خود سے اس چیز کے اندر جمپ ان کرتے ہیں اور اس کو ریزالو کرتے ہیں یعنی انٹرپریٹ کرتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس آف دا پبلک یا پیپل کو بھی obvious سی بات ہے جوڈیشری کے پاس یہ اختیارات ہیں, جب ان کو لگے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کہیں نہ کہیں پہ خراب ہو رہے ہیں تو وہ ایکشنز لے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے پاکستان میں بہت سے ایسے سو موٹو کیسز دیکھے ہیں, مسنگ پرسن کا کیس آپ دیکھ لیں, اور بہت سے ایسے کیس ہیں جو ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے کیانی صاحب, وہ اپنا کیا کہتے ہیں گیلانی صاحب, ان کے خلاف بھی اسی طرح سے کچھ کیسز آئے. پھر اور آپ نے سو موٹو ایکشنز افتخار چودھری صاحب کی کورٹ یا ان کے دور میں تو بہت زیادہ دیکھے, وہ بڑے اگریسو تھے اور اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور بھی کہا جاتا ہے. اور جب وہ ری انسٹیٹ ہوئے تو پھر تو بہت زیادہ ایسے کیسز آئے. چودھری ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ دیکھا. ایلیمینیشن آف کرپشن فرام لوور کورٹس, جوڈیشل ایکٹیویزم میں نے آپ کو ایک جس طرح ریٹ بتائی ہے جس کو پروہیبیشن کہتے ہیں, اس میں بھی سینئر کورٹس لوور کورٹس کو آرڈرز دیتی ہیں. فیئر اپوائنٹمنٹس آف ججز ہے, پازیٹیو رول آف جوڈیشری ہے, اسٹرینتھننگ ڈیموکریسی, میریٹوکریسی. یعنی جوڈیشل ایکٹیویزم کو اگر کانسیپچولائز کیا جائے تو یہ سوسائٹی کے لیے بہتر بھی ہے, اور یہ with the spirit of development, with the spirit of prosperity ہی کیا جاتا ہے. کہ جب آپ کو لگے کہ نظام میں کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ طاقت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں چلی گئی ہے, چند خاندانوں کے پاس چلی گئی ہے, اشرافیہ کے پاس چلی گئی ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی ریئل انٹرپریٹیشن نہیں ہو رہی, پراپر لیجسلیشن قانون سازی نہیں ہوتی, پھر جوڈیشری اپنے اس اختیار کو استعمال کرتی ہے. اس کو ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے اپنی نیکسٹ ہیڈنگ, اس کی برین اسٹارمنگ میں نے کچھ کی ہے, اور ود ریفرنس ٹو کنٹمپریری جو ہمارا آج کا معاشرہ ہے اس کے اکارڈنگلی کی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جب اتنا زیادہ ہو گیا تو آبویس سی بات ہے جو ججز ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے, بیوروکریسی کے اوپر بھی ان کے کافی سخت فیصلے آئے, حکومتوں کو بھی, پرائم منسٹرز کو بھی انہوں نے ان کی جو پوزیشن ہے اس سے فارغ کر دیا, تو طاقتور ہو گئے. جب یہ طاقتور ہو گئے تو پاکستان میں ایک لائر موومنٹ چلی تھی, اس کے تھرو یہ سارا کام ہوا تھا. تو لائرز اور ججز جب ان کے پاس پاور چلی گئی تو مس یوز آف پاور, آپ کو پتا ہے نا, پار کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پار کرپٹ ایبسولوٹلی, یعنی جب ایبسولوٹ پار آ جاتی ہے, آپ ہی سب کچھ ہو جاتے ہیں, تو کرپشن کے چانسز تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم پین بن گیا؟ مثلاً آپ نے پچھلے سال دیکھا ایک وائلنٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ رول آف ینگ لائرز موومنٹ, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے پورے کے پورے سسٹم کو توڑ دیا گیا, وہاں پر دھاوا بولا گیا وکلا کی طرف سے. ضروری نہیں کہ وہ وکلا پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, پاکستان میں وہ ایک چھوٹی سی تعداد ہے اس طرح کے وائلنٹ لوگوں کی, لیکن انہوں نے یہ عمل کیوں کیا؟
جب ہم اس کی روٹس دیکھتے ہیں تو اس کی روٹس لائر موومنٹس اور جوڈیشل ایکٹیویزم اور جو آپ ایک سینس میں کر لیں اکامولیشن آف پاور اور سپریورٹی کے کانسیپٹ میں نظر آتی ہے کہ وکلا اور ججز یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب انفیریئر ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم کسی کی بھی کانسٹیٹیوشن کے جو ایمبٹ ہے کیونکہ ہم اس کو انٹرپریٹ ہم کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کو انٹرپریٹ ہم کرتے ہیں, گائیڈ پارلیمنٹ کو ہم کرتے ہیں, اور پاکستان میں عدل کو لانے والے ہم ہیں, ایگزیکٹو کوئی کام نہیں کر رہے. تو پھر وہ ظاہر ہے جب طاقت ایک طرف آتی ہے تو پھر وہ جس ڈپارٹمنٹ یا جس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے پاس وہ جاتی ہے وہ پھر اس کا مس یوز کرتے ہیں, اور پاکستان چونکہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے تو یہاں پر تو ایسے معاملات بہت زیادہ ہیں. دوسرا, کلنگ اینڈ ہراسمنٹ آف پولیس اینڈ گورنمنٹ سرونٹس. اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے گورنمنٹ سرونٹس ہیں جن کو وکلا کی طرف سے ہراس بھی کیا گیا اور کلنگ بھی ہوئی, جس کے ریفرنس میں ایک کیس آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آج سے 2 سال پہلے پنجاب اسمبلی کے باہر بھی وکلا نے آگ لگا دی, پنجاب اسمبلی کو بھی اس کے احاطے میں بھی لگائی. اسی طرح کچھ اور معاملات تھے, کچھ پولیس والوں کو بھی مارا گیا. تو obvious سی بات ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے ایک ایسا سیگمنٹ سامنے آیا, جوڈیشل موومنٹ کی وجہ سے ایک ایسا سیگمنٹ سامنے آیا جس نے اس پاک صاف فینومینا کو, جس کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا, اس کو ہائی جیک کر لیا. فیلئر آف لوور کورٹس, ہائر کورٹس اینڈ ایون سپریم کورٹ ٹو دا ڈسپنسیشن آف سوئفٹ جسٹس, 2 ملین کیسز پینڈنگ. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, چونکہ میں نے بات آغاز ہی یہاں سے کیا تھا جب میں نے جوڈیشری کا ذکر کیا, جسٹس کا ذکر کیا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا, 10-12 سال ہو گئے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو گئی, لوور کورٹس کا حال برا ہے, اسی طرح وہاں پر معاملات چل رہے ہیں. ایون کہ ہائر کورٹس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, اچھا وکیل کر سکتے ہیں اور آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں تو آپ کو جسٹس مل جائے گا. پاکستان میں جسٹس سستا تو نہیں ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے سال ہر سال کیسز پینڈنگ پڑے رہتے ہیں, لیکن جو اشرافیاں ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے بہت سے ایسے پولیٹیکل کیسز دیکھے جو آج اپلائی کیے گئے اور اگلے دن اس کی تاریخ پڑ گئی. تو عام عوام کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا, سال ہر سال لوگ لائنوں میں لگتے ہیں, باریاں آتی ہیں, یہاں تک کہ کچھ ایسے ڈیسیژنز, کچھ ایسے ورڈکٹ بھی ہمارے سامنے آئے کہ ایک شخص کی جو سزائے موت ہے اس کا فیصلہ جب سپریم کورٹ پہ ہوا تو اس شخص کو باعزت بری کر دیا گیا. لیکن جب پریزن میں سے یعنی جیل خانہ میں سے اس شخص کے بارے میں اس کے آرڈر گئے اور انفارمیشن لی گئی تو معلوم یہ چلا کہ اس شخص کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی 10-12 سال ہو چکے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں. پھر شاہ رخ جتوئی کیس آپ کے سامنے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں ابھی تک کوئی انصاف نہیں ہو سکا. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا سر کا تاج تو بنایا گیا, ان کیسز کو سٹارٹ تو کیا گیا, لیکن اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہوا. بلوچستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں, جب اس کی ایکسٹریکشن کی بات آئی اس پہ سو موٹو ایکشنز ہوئے اور بلینز آف ڈالرز, اراؤنڈ $6 بلین کا کلیم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس پرائیویٹ کمپنی نے کیا اور وہ کیس جیت گئے. پاکستان کو اس کا نقصان ہوا. اور بہت سے ایسے مثالیں ہیں جو ہم روٹین میں دیکھتے بھی ہیں اور پاسٹ 10 to 12 ایئرز ہمارے سامنے آئی ہیں, تو وہ خاص ایسا رول ہمیں نظر نہیں آیا. فار ایگزامپل پاکستان اسٹیل مل کیس کوئی رزلٹ نہیں, شوگر کیس کوئی رزلٹ نہیں, LNG کیس کوئی رزلٹ نہیں, IDPs کیس, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل, یہ جب آپ نے کچھ آپریشنز کرنے تھے وانا میں, اس کے علاوہ ساؤتھ نارتھ وزیرستان میں, تو 35 لاکھ کے قریب IDPs, جب KPK میں PTI کی پہلی گورنمنٹ بنی 2013 میں, تو یہ کیس سامنے آیا, کوئی رزلٹ نہیں. OGDCL سکینڈل کوئی رزلٹ نہیں. PIA یا بھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا کریش ہوا. نواز شریف کمپلین کیس کوئی رزلٹ نہیں. ماڈل ٹاؤن کیس آپ کے سامنے ہے, کوئی رزلٹ نہیں. تو پھر وہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھی کس کے لیے؟ چند ججوں کی بحالی کے لیے,
یا اپنی سپریورٹی یا اپنی طاقت آزمانے کے لیے کہ بھی ہم زیادہ طاقتور ہیں باقی ادارے کمزور ہیں. کچھ ایسا تو نہیں تھا کہ عوام کے لیے اور مملکت خدا داد کے لیے میں نے جتنی اگزامپل آپ کے سامنے دی اس میں سے شاید کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو ہمیں بینیفٹ کی ہو ایز اے کنٹری کولیکٹیولی میں بات کر رہا ہوں. کیسز ریلیٹڈ ٹو پبلک انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام کیسز جو پبلک انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں were left at the mercy of politician and administration. آپ دیکھ لیں ابھی جو پبلک انٹرسٹ کے جتنے کیسز آتے ہیں چاہے وہ صاف پانی کیس ہو, چاہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہو, چاہے وہ بھرتیوں کے کیس ہوں, کسی بھی پبلک سروس کمیشن میں پاکستان کے صوبوں میں گلگت بلتستان میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں تو آپ دیکھ لیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ابھی تک آتا. جوڈیشل ایکٹیویزم از فیلڈ ٹو کنٹرول مافیاز وچ ڈو ہولڈنگ, پرائز ہائک, فائنینشیل embezzlement ایز پراپرٹی اینڈ بلڈرز مافیا. یہ آپ چائنا کٹنگ سن رہے ہیں, پاکستان میں ایک بہت بڑے بلڈر ہیں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں بھی بحریہ ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے, بلکہ ان کے یہ ایک برانڈ نیم ہے. ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ آپ اپنی فائل کو پہیے لگا دیں یعنی پیسے دیں اور اپنا کام کرے تو پاکستان میں ہوتا ہے. تو طاقتور کے اوپر تو ویسے بھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو یہ کچھ کیسز میں جب برین سٹارم کر رہا تھا میرے سامنے سے گزرے, اور ہورڈنگ کے کیس میں تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی جتنے کیسز کھولے گئے بنائے گئے ان کا رزلٹ نہیں آیا. تو اللہ کرے رزلٹ کبھی نہ کبھی تو آئے گا, لیکن کبھی نہ کبھی کا مطلب جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. موسٹ آف دا ٹیررسٹ گیٹ ریلیز ڈیو ٹو دا ایبسنس آف لا آف ایویڈنس. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے پاکستان کے لیے اسٹوڈنٹس کہ جب ہماری پاک افواج نے, ہماری سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہم نے اور آپ نے اپنے سویلینز کی, اپنے لوگوں کی, اپنے آرمی پرسنلز کی, پولیس کی, اداروں کی اور ایجنسیز کی 70,000 سے زیادہ لاشوں کی قربانی دی, شہادتیں دی, اور اس کے بعد جب ٹیررسٹ کو پکڑا گیا جنگلوں میں سے, ان کو ان کے کیمپس میں سے, سلیپر سیلز میں سے, تو عدالت کہتی تھی کہ جی ثبوت لے کے آئیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ فوجی کہاں سے ثبوت اکٹھا کریں, کہاں سے گواہ اکٹھے کریں؟ obvious سی بات ہے لا آف ایویڈنس پاکستان میں بڑا کمزور ہے. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ٹیررسٹ ہیں اس کو ہماری کورٹس نے آزاد کیا, اور زیادہ تر کیسز جو تھے وہ افتخار چودھری کی کورٹس کے دوران ایسے فیصلے آئے. بہت سے ایسے ججز ہیں, آپ اگر اخبار پراپرلی پڑھتے ہیں, آرٹیکل اخباروں کے پڑھتے ہیں جو پاکستانی انگلش اور اردو اخبار ہیں, تو آپ کو میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو اس کی بہت زیادہ ایویڈنسز مل سکتی ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم ایکٹیوسٹ ججز distorted the system of public administration and damaged the reputation of public institutions. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے جو ایکٹیوسٹ ججز ہیں, جس میں ایک ثاقب نثار صاحب کا ایک کلپ اور ریکارڈنگ بھی آئی کہ وہ ایک سیشن جج کے کمرے میں گئے اور وہ جج عدالت میں اپنی عدالت لگا کے بیٹھا ہے, ایک تو اس کو انٹرپٹ کیا. جج چھوٹا ہے یا بڑا ہے, جب کوئی اور جج اپنے کمرہ عدالت میں ایز اے جج بیٹھا ہے تو اس کی ایک ریپوٹیشن اور ریسپیکٹ ہے. اس کا موبائل اٹھا کے پھینکا. اسی طرح ڈاکٹرز کے پاس جانا, ایڈمنسٹریٹو کاموں میں دخل اندازی کرنا, چھاپے مارنا, عدالتیں لگا لینا اور تضحیق کرنا باقی اداروں کی, اور ان کو سختی سے ڈیل کرنے سے ایک امپریشن دینا کہ صرف جوڈیشری ایک مسیحا رہ گئی ہے پاکستان میں اور باقی تمام تر ادارے چاہے وہ کس بھی طرح سے پرفارم کر رہے ہیں وہ فیلڈ ہیں اور انہوں نے سارا کام کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں پھر ملک میں کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو کرائسس آیا اور کس طرح ملک چل رہا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. فیلئر آف ایپیکس کورٹس ٹو ڈیوائز اینڈ اسٹیبلش جوڈیشل ریفارمز ود ان جوڈیشری. بھائی جوڈیشل ایکٹیویزم کا تو مطلب یہ تھا کہ ایپیکس کورٹ کے جج ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کی پہلی 40-45 آرٹیکل اگر آپ پڑھیں تو وہ تو فنڈامنٹل رائٹس آف پیپل کے بارے میں ہیں, یعنی میرے اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ہیں.
تو اس میں سے تو ایک امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکسپیڈیشیس سوشل جسٹس، یا ایکسپیڈیشیس جسٹس ہمیں ملے. تو اس کے لیے تو آپ کو اپنی جوڈیشری کو ریفارم کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری جوڈیشری کس حد تک ریفارم ہے. آپ کا اگر آپ میں سے کسی کا سول کورٹ سے یا سیشن کورٹ یا ایون کہ ہائر کورٹ سے پالا پڑے، آپ کو آنا جانا پڑے کسی کیس میں، تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ایک عام پاکستانی کے لیے وہاں پر جانا اور ثابت کرنا سچ پر ہونے کے باوجود بھی اتنا مشکل ہے کہ پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون نے عدالت کے احاطے میں ایک شخص کو گولی مار دی. جب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، تو اس نے کہا یہ میرے بچوں کا قاتل تھا یا جو بھی معاملہ چل رہا تھا، اور مجھے عدالتوں پہ بڑا اعتبار تھا، اور کئی سال کی تگ و دو کے بعد جب یہ باعزت بری ہوا اس عدالتی نظام سے، تو پھر فیصلہ میں نے خود کیا. تو یہ آپ دیکھ لیں جی، کام ہے ریفارم کرنا. تو سب سے پہلے تو اپنے ادارے کو ریفارم کیا جائے. تو یہ پینز ہیں، بڑی کڑوے اور بڑی ہی تلخ قسم کی حقیقتیں ہیں. میں نے چونکہ اس کو خود برین سٹارم کیا ہے، تو میں نے تو اس طرح سے چیزوں کو دیکھا، اور اس کے لیے فیکچول چیزیں میں آپ کے سامنے ایگزامپلس کے طور پہ ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہوں. نان اویلیبلٹی آف ٹرانسپیرنٹ جسٹس اینڈ اسپیڈی سوشل جسٹس. تو جوڈیشل ایکٹیویزم سے ہم تو امید کرتے تھے کوئی ٹرانسپیرنٹ جسٹس ملے گا، جسٹس اور عدل کی نظر میں سب برابر ہوں گے، فرحان عباسی اور ملک ریاض میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک ریاض ہے، طاقتور ہے، اور عام ہی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں. Judicial activism put different institutions of the state against one another like Memogate scandal. حسین حقانی کا آپ کے سامنے ہوا کہ وہ ایک فورن آفس کے تھرو ایک کام کر رہا ہے، وہ کیسز کو پک اپ کیا جا رہا ہے، پک اینڈ چوز کر کے کیسز کو لگایا جا رہا ہے، ادارے دوسرے اداروں کے سامنے آمنے سامنے ہو رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، اور میڈیا اس کو پھر جس طرح سے ڈیل کر رہا ہے. سپریم کورٹ ججز ریمارکس ور ریمینڈ the headlines of electronic and print media, which ultimately damaged national image abroad and the image of neutrality of judges. کہ جج نیوٹرل ہیں. بس جج تو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ تو کسی کی پارٹی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے ججز کے جو ریمارکس ہیں، کس طرح رات کو میڈیا کی زینت بنتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں. سیسیلین مافیا کا نام بھی ہم نے جوڈیشل سٹیٹمنٹس اور ان کی جو ریمارکس ہیں کیس کے دوران سنا. اسی طرح ہم نے پچھلے دنوں ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی کچھ ریمارکس سنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روٹین میں بھی بڑے بڑے دبنگ قسم کے ریمارکس سنتے ہیں ججز کی طرف سے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری عدالتوں میں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں، اور اس طرح کی میڈیا پریز حاصل کی جاتی ہے. بلکہ اب تو کالمز لکھے جا چکے ہیں اس کے اوپر کہ بہت سے ججز ایسے تھے، اور ابھی بھی کچھ ایسے موجود ہیں، جو کہ میڈیا پرسنلز کو انگیج کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ میرے اس والے ٹکڑے کو آپ نے مین سٹریم پر رکھ کے ہیڈنگ کے طور پہ چلانا ہے یا چھاپنا ہے. تو کیا اس سے امیج آف نیوٹرلٹی آف ججز ہے؟ اور جج کے سامنے تو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ تو شواہد کی بنیاد پر چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے دوران ایک نیا ٹرینڈ بھی آیا کہ رات کو 8 یا 9 بجے کی خبروں میں اور ٹاک شوز میں ججز کے ججمنٹ، ورڈکٹ، سوشل جسٹس، ایکسپیڈیشیس جسٹس تو ڈسکس نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی ان کے ریمارکس ڈسکس ہوتے ہیں جس کا مین فیصلے سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح ایک کیس آیا، غداری کیس، جس میں سابق صدر اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ایک جج ہیں، ان جج صاحب سے سب واقف ہیں، انہوں نے ایک ریمارکس دیا ہے، اور وہ ریمارکس یہ تھے کہ اس شخص کو ڈی چوک پہ ٹانگا جائے، اور اتنے بعد اس کو پھانسی دی جائے، اور اس کے بعد اتنے دنوں تک اس کی لاش جو ہے سڑک پر سڑنے گلنے دی جائے، اور اس کو ایک مثال بنا دیا جائے.
پاکستان کے آئین میں کیا دنیا کے کسی آئین میں اس درندگی کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں، اس جج نے اپنے ریمارکس میں آج سے کوئی 300-400 سال پرانی ایک روایت جو انگلش لا میں سے اور انگریز کے دور میں سے ایک دور ایسا تھا جب جہالت وہاں پر بھی تھی، تو وہاں ایک سزا ایسی دی گئی تھی، اور اس ججمنٹ میں سابقہ 2 چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی گئیں، پھر وہ میڈیا ہائپ بنی اور اس کے اوپر ISPR کو آ کے کلیریفیکیشن دینی پڑی، جس سے ہماری پاکستان میں تو صحیح پاکستان سے باہر بڑی تضحیک ہوئی کہ ہم اپنے ڈیفنس کے اور اپنے ایسے اداروں کے جو کہ ملک کی سالمیت کی ضمانت ہیں، ان کے ریٹائرڈ آفیسرز کے بارے میں کس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں جو کسی بھی صورت ججمنٹ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جب آپ نیوٹرل ہوتے ہیں تو میرٹ ہوتا ہے آپ کی ججمنٹ میں. تو ایسا بھی ہوا. فیلئر ٹو ایگزامن کیسز ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم، یہ میں ڈسکشن کر چکا ہوں. میک جوڈیشری ویک اینڈ ملٹری کورٹس ور اسٹیبلش، تو 21ویں امینڈمنٹ ہمارے سامنے آئی، کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں تو صرف اور صرف آپ نے دیکھا جس طرح میں نے ثبوت کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ بھی یہ اپنی برین اسٹارمنگ آپ سے ڈسکس کی. تو جب جو جینون ملیٹنٹ ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کے کیسز سننے کی باری آئی تو ہماری اسی ایکٹیو اور بہادر جوڈیشری نے، جس نے ایکٹیویزم کیا اور جو انڈیپینڈنس کے فارمولا کے تحت پاکستان میں جسٹس کو اسٹیبلش کر رہے تھے، تو ان کا کیس سننے سے انہوں نے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے بھی بیوی بچے ہیں تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ پاکستان آرمی نے اس کا جو آپ سمجھ لیں ایک راحیل اشرف صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ہمارے، ان کے دور سے پھر انہوں نے یہ ذمہ داری بھی لی، اور 21ویں امینڈمنٹ کے اکارڈنگلی پھر ہمیں ملٹری کورٹس بنانی پڑی اور ان کو سزائیں دینی پڑی، جو کہ ابھی تک جاری ہے. These issues which were concerned with the national security like بلوچستان missing persons، اس کو بہت ہائپ دی گئی، بڑے اس کے اوپر ہیڈنگز لگی، بڑی باتیں کی. Bukti case was misconducted and openly debated to make on-armed forces questionable. تو آپ اگر سردار اکبر بھگٹی کا کیس جب دوبارہ آیا سپریم کورٹ میں، تو آپ اگر دیکھیں تو کچھ ایسے کمنٹس دیے گئے جو کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے ایز اٹ از اس کو ہائی لائٹ کیا، تو ہمارے اپنے ہی ادارے اور سیکیورٹی اور آرم فورسز کو کوشچنیبل بنایا گیا. سوسائٹیز اسٹل ورنریبل ٹو جرگا سسٹم اینڈ سیلف ججمنٹ. جوڈیشل ایکٹیویزم میڈ اکنامک پروگرس سلو ڈاؤن ٹو انوانٹیڈ لیگل ہنڈرنسز. ڈائریکٹ FDI، جس طرح آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، سی پیک گوادر کی ٹیریٹری کو دیکھتے ہیں، تو جوڈیشری کیونکہ خود سے ہر چیز میں اور ایگزیکٹوز کے معاملات میں ایک اوپنلی اپنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جمپ ان کر جاتی ہے، تو پھر جو باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ تو ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں پر آپ بہت زیادہ کمپلیکسٹیز کریٹ کر دیتے ہیں. In most of the cases related to parliament and legislation, decades made legislation activity slow and non-progressive. تو آپ دیکھیں کہ سال ہر سال دہائیاں لگتی ہیں قانون سازی اور اس کی شکل، اور پھر پروسیجرل وے سے پارلیمنٹ آتی ہے، حکومتیں جاتی ہیں، پھر معاملات ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی حالت پہ ہم پہنچتے ہیں، تو ان کو بھی نان پروگریسو بنایا گیا. جوڈیشل ایکٹیویزم کریٹڈ پالیٹک ٹرموائل. 2011-12 میں سسپینشن آف 2 پرائم منسٹرز آپ کے سامنے ہیں، تو یہ بھی ماشاءاللہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے اکارڈنگلی ہی ہمارے سامنے آیا. تو یہ بیسیکلی کچھ پینز ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. اب آ جاتے ہیں اس کی گینز کی طرف کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی پاکستان نے کیا گین کیا. تو یس، جوڈیشل ایکٹیویزم سے ایک نیا ہورائزن آیا ہمارے سامنے کہ جو پاور شیئرنگ کا یہ سٹرکچر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس پاور شیئرنگ کے سٹرکچر میں اسٹوڈنٹ ادارے بے لگام طریقے سے خود سے جتنے مرضی ڈیسیژن کر سکیں، یا لیجسلیچر جو مرضی قانون سازی کر سکیں، یا ایگزیکٹو جس طرح مرضی چاہیں اپنے معاملات کو اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے چلا سکیں. تو تھوڑی سی ان کو ایک ریزسٹنس ملی جوڈیشری کی طرف سے. دوسرا، جوڈیشل ایکٹیویزم سے زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا جو سوچنے کا، ہمارا جو
پولیٹیکل افیلیشن ہے, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک امید نظر آئی کہ اگر حکومتیں یا ایگزیکٹوز کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں تو جوڈیشری ایک ایسا پلر سٹیٹ کا موجود ہے جو کہ ریاستی اداروں کو اپنے اپنے ایمبٹ میں کام کرنے پر فوکس کروا سکتا ہے. ایک اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عام اویئرنیس آئی ود ریفرنس ٹو جوڈیشری. یاد رکھیے گا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک جہاں پر اتنی ترقی نہ ہو, تیسری دنیا کے ممالک ہوں, انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں, وہاں پر کسی چیز کا بگننگ میں سٹارٹ ہو جانا بھی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف چلنا بھی ایک اچھا عمل ہے, کیونکہ شروع میں جب آپ اس پروسیس سے گزریں گے, جس طرح ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کے پروسیس سے گزرے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پروسیس سے گزرے, تو کہیں نہ کہیں نقصانات تو ہوئے, لیکن آگے آنے والے وقت میں آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک آسان انوائرمنٹ ہوگا, اور جو حکومتیں بے لگام طور پر اپنے تمام معاملات کر لیتی ہیں, ڈیسیژن کر لیتی ہیں, کہیں نہ کہیں نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر جاتی ہیں, جو کہ ہماری پچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا, میمو گیٹ سکینڈل تھا, کچھ ایسی رپورٹس آئی تھی, ڈان لیکس تھی, تو اس میں پھر حکومتیں ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہیں, اپنی بے باکی نہیں شو کرتی. اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جب ایک ادارہ فرنٹ پہ آ جاتا ہے تو اس ادارے پہ بھی کرٹیسزم ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. تو جوڈیشری اٹ سیلف اب خود کو بھی ریفارم کرنا ان پہ لازم اس لیے ہو گیا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے آنے والی دنیا میں یا آنے والے ٹائم میں, کہ اب جوڈیشری کو خود بھی تو آنسریبل ہونا ہے نا, ود ان دا سسٹم بھی اور آؤٹ سائڈ دا سسٹم بھی, ایز اے اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن, کیونکہ وہ اب باقیوں کو ایز اے ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبل بنا رہا ہے, تو اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی اب اس پہ لازم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور گین یہ ہوا کہ پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ ہر ایک چیز کو خود سے حکومتیں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی, اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں آئین کی انٹرپریٹیشن کے لیے بھی عدالتوں سے رابطہ کرنا ہے, نہیں تو عدالتیں خود اس میں جمپ ان کر کے اس کو کر لیں گی. ایک اور چیز اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ملک کے جو فیصلے ایگزیکٹو کرتے ہیں, اگر اس سے عام عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس پر بھی رہنمائی حکومتوں کی ہو. جس طرح ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ مہینہ پہلے عدالت نے کچھ سو موٹو نوٹسز لیے, جس میں جو ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور اس کی کوئی خاص شکل و صورت نظر نہیں آ رہی تھی, اور ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹوز وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے لوگوں کی سیکیورٹی, لوگوں کی ہیلتھ, اور وہ ارینجمنٹ کووڈ-19 کے اگینسٹ جو کرنے چاہیے تھے, تو عدالت نے اس پہ نوٹس لیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اسی طرح ان ڈسکرائبڈ ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر کوشچن ریز کیا جا سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک جوڈیشری ایسے ادارے کے طور پہ بھی ہمارے سامنے آئی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, لائر موومنٹس, اور لائر موومنٹس کے بعد ری انسٹیٹمنٹ آف دا چیف جسٹس افتخار چودھری, اور ان کے بعد ایک تسلسل ڈیموکریسی کا ہمیں نظر آیا. ملک میں کوئی ایسی اگریسونیس ہمیں نظر نہیں آئی کہ ڈیموکریٹک سسٹم یا ڈیموکریٹک پروسیس کو روکنے کی کہیں سے کوشش کی گئی ہو. میڈیا کو بھی کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی جوڈیشری سے, جو کہ پاکستان کے آئین قانون کے خلاف بہت سی ایسی چیزیں تھی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ رمضان کے دوران کچھ ایسے گیم شوز چلا کرتے تھے, کچھ اور ایسی ایکٹیویٹیز تھی, تو جوڈیشری نے اس پہ بھی خود سے اس چیز کو سو موٹو نوٹس کے تحت پیمرا کو آج سے 2 سال پہلے کچھ آرڈرز جاری کیے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے. اسی طرح کچھ ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے بغیر ثبوت کے کچھ ایسے پروگرامز کیے جو پروپوگینڈا کی پراسپیکٹ سے اس کو دیکھا گیا کہ یہ نیگیٹو ریاست کے خلاف پروپوگینڈا ہے, تو ان چینلز کو نوٹسز گئے, ان اینکرز کو بین کیا گیا 6-6, 8-8 مہینے کے لیے. تو کہیں نہ کہیں جوڈیشل ایکٹیویزم, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اس سے ایک الگ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ
جو مونٹیسکی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ریاست کے معاملات 3 طرح سے چلتے ہیں اور 3 اس کے آرگنز ہوتے ہیں، جس میں ایک مقننہ یعنی لیجسلیچر ہے، دوسرا ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ ہے جو ڈیسیژن کرتے ہیں، اور تیسری جوڈیشری. یہ کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اس کو الگ الگ ہونا چاہیے تاکہ تمام ادارے ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کی جورسڈکشن میں انٹرفیئر بھی نہ کریں. اس سے کولیکٹیولی عوام کا فائدہ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سیپریشن آف پاور مونٹیسکی کے اس کانسیپٹ کو بھی امپلیمنٹ ہوتے ہم نے پاکستان میں دیکھا. تو ایک سوسائٹی کے اندر کانفیڈنس بھی بلڈ ہوا جوڈیشری سے ریلیٹڈ. اور جو عام عوام ہے، آپ نے دیکھا کہ اکثر اگر ایگزیکٹو عوام کی جو کہتے ہیں نا سنوائی نہیں کرتے، ان کے مسائل کو حل نہیں کرتے، تو لوگوں نے برملا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کو اپنی درخواستیں بھیجی، اور اس سے بھی ایک کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی. کولیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہتر بھی ہے، لیکن چونکہ یہاں کے سسٹمز ایسے ہیں جہاں ہر ایک پازیٹیو چیز کو بھی چند لمیٹڈ خاندانوں یا لمیٹڈ لوگوں یا اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے جتنی مرضی اچھی وہ ایکٹیویٹی کیوں نہ ہو. تو اس پرسپیکٹو میں بھی اگر دیکھا جائے جوڈیشل ایکٹیویزم کو، تو بائی نو مینز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو اور پروگریسو فینومینا ہے with reference to the development and progress of Pakistan and consistency of democratic values in Pakistan, but unfortunately in letter and spirit اس کے جو ریزلٹس تھے وہ ہمیں نہیں مل سکے. اب اس ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے obvious سی بات ہے جوڈیشری کو خود سے ہی ریفارم کی طرف جانا پڑے گا، اور ایک پروگریسو پاکستان ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب جو جسٹس ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور جب ہم جسٹس کے اس فلسفی کو انڈرسٹینڈ کریں گے ود ان دا فریم ورک آف جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن، ایز اے سیپریٹ پار، ایز اے سیپریٹ اینٹی اور دا پلر آف دا اسٹیٹ، اور جوڈیشری، لائرز، ایپیکس کورٹ کے ججز اور تمام کے تمام ایسوسیٹس، امپلائیز کولیکٹیو اپروچ کے ساتھ عدل کے معاملات کی طرف آنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک ریٹرک کے طور پہ ہمیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں نظر آئے گا. ڈیولپمنٹ یا پروگرس کی طرف ملک کو لے جاتا کم نظر آئے گا. تو اصل جو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس میں سے کہ ایک پازیٹیو چیز ود پازیٹیو انٹینشن اور ود پازیٹیو پروسیجرل فریم ورک اگر اسٹیبلش کیا جائے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور سسٹم کو ایسا بنایا جائے کہ بائی ڈیفالٹ اور بائی ڈیزائن آپ نے اس سسٹم پہ چلنا ہے، آپ خود بھی اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت فائدے مند ہے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا جو کہ ابھی تک ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس بدنام ہیں، پالیٹیشنز بدنام ہیں، اور ہمارا جو ایک بیوروکریٹک ایروگنس اور ڈیسپوٹزم ہے اور الوفنس ہے عوام سے، تو اگر جوڈیشری کی طرف سے ہی ایسا ہوگا اور چیری پک کیسز اور صرف ہیڈنگز کے لیے ہی چیزوں کو کیا جائے گا، تو انفارچونیٹلی عوام کا جو اعتبار ہے وہ عدل اور پاکستان عدالتوں میں سے اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کافی حد تک تو ہو چکا ہے. تو یہ ہے ٹوٹل انالیسس جوڈیشل ایکٹیویزم سے ریلیٹڈ. ہوپ آج کا جو لیکچر ہے اس سے آپ کو کچھ کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے، کچھ برین سٹارمنگ آپ نے کی ہوگی، کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو آئی وش کہ آپ لوگ خود سے بھی اس ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے گوگل پہ بہت سے آرٹیکلز ہیں اس کو پڑھیں گے، کچھ ڈیفینیشنز کو پڑھیں گے، کچھ کیسز کو پڑھیں گے، اور جوڈیشل ایکٹیویزم جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ سے آئی، اس میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے. ایون کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، وہاں پہ بھی جوڈیشری کا خاصا رول ہے.
تو اس کمپیرزن کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے بہت سے ایریاز کور ہو سکتے ہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم بھی، ریفارمز ان جوڈیشری بھی، رول آف جوڈیشری بھی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایسا ٹاپک ایگزام میں آ جاتا ہے تو آپ کی کہیں نہ کہیں ایک بہتر اپروچ ہوگی اس ٹاپک کو اٹیمپٹ کرنے کی. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.